अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां उमर है और आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसका नाम है जंगल का मुहाफिज। तो आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं इनका नाम है खिज़र वली चिश्ती साहब। आपका ताल्लुक पाकपतन से है और आप ग्रीन ओसिस के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मियां उमर भाई। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे छोटे से प्रोग्राम में शिरकत की, अपना जो कीमती वक्त है वो आपने हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, तो आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। और आप पहले बंदे हैं जो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, ये पहली एपिसोड है और आप पहले हमारे गेस्ट हैं जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच उमर भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और अल्लाह करे इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा चलेगा। आमीन इंशाल्लाह। तो सर आपसे मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दें छोटा सा कि आप कौन से शहर में पैदा हुए, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की, उसके अलावा अब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम खिज़र वली चिश्ती है और मैं पाकपतन के एक छोटे से कस्बे फिरोजपुर चिश्तिया में पैदा हुआ हूँ। मेरी एजुकेशन एमएससी ज्योग्राफी है और मेरा जो पैशन और जो लव है वो है ट्री प्लांटेशन। मैं 2015 से काम कर रहा हूँ इस शोबे में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी 2 फ्री नर्सरियाँ हैं। ग्रीन नर्सरी एक हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसका मैं फाउंडर और बानी हूँ। तो उस प्लेटफ़ॉर्म से हम पूरे पाकिस्तान में शजरकारी कर रहे हैं और अब तक मैं 74,000 पौधे जो अपने हाथों से या अपनी नर्सरी से वो लगा चुका हूँ। बाकी मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि मैं वो बंदा हूँ जो शजरकारी का वकील है। मेरे आने से पहले शायद शजरकारी की वकालत इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी और मैंने कोशिश की कि इसे हर प्लेटफॉर्म पे जो दरख्त की इज्जत है, जो इसका रुतबा होना चाहिए, जो हम नहीं करते, उसके बारे में लोगों को शऊर और आगाही दूँ। तो मेरा ये छोटा सा तारुफ है कि मैं शजर दोस्त हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सर आप हम सबके हीरो भी हैं। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस नेक काम के लिए, आपके इस नेक जज्बे के लिए। तो अब फर्दर जो हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं वो प्लांट्स के हवाले से ही है कि आप हमें ये बताएं कि आपके दिमाग में प्लांटेशन का कैसे आया, किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया, या कुछ ऐसा बंदे के साथ वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से बंदा मजबूर हो जाता है कि मैंने ये काम करना है। तो शजरकारी के हवाले से आप बताएं कि आपके दिमाग में शजरकारी की अहमियत के बारे में कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर बेसिक जो आइडिया था वो मेरे कुछ दोस्तों और हमने मिलके सोचा। जब हम अपने गांव में निकलते थे तो यहाँ पहले ना नीम के जो पेड़ थे ना वो हर घर में एक नीम का पेड़ होता था और हमारा जो गांव था ना वो नीम के दरख्तों से बड़ा मशहूर था। बल्कि इसके इर्द गिर्द जो आबादी थी ना उनके नाम भी दरख्तों से ही लिंक थे, लेकिन वो सारे बुनियादी बड़े सकाफती और हमारे वो दरख्त जिनसे हमारी बुजुर्गों की खुशबू आती थी वो एक एक करके खत्म हो गए थे। आइडिया तो वहां से आया कि हमें हमारे पुराने दरख्तों, हमारे देसी नेटिव प्लांट को जिंदा करना है। तो वहां से एक चीज हमारे जहन में क्लिक की और हमने इसको स्टार्ट किया। फिर मेरी एजुकेशन थी जो ज्योग्राफी थी, क्लाइमेट चेंज को मैं समझ रहा था, पढ़ रहा था और दुनिया में जो तब्दीलियां हो रही हैं उससे उससे मैं बड़ा करीब से देख रहा था। जैसे इंडिया है वहाँ दिवाली आती है तो हमारा एक ही खित्ता है तो हम सब जो है स्मोग में गिर जाते हैं, स्मोग हमें हमारे पे छा जाती है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज था, तो उस हवाले से मुझे दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा था। तो इस करके मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया। तो खिज़र साहब आपको शजरकारी करते हुए 5 साल का अरसा गुजर गया है, तो 5 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है।
جو درخت ہے وہ تقریباً 1 سال میں بھی جوان ہو جاتا ہے. تو 5 سال ہو گئے آپ نے ماشاءاللہ سے 75,000 کے قریب پلانٹس آپ نے اب تک لگا چکے ہیں آپ. تو کافی سارے پودے ہیں جو آپ کے ارد گرد لگے ہوں گے جن کا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پودا بھی میرے ہاتھ کا لگا ہوا ہے. تو اب تک وہ کافی سارے پودے جو ہیں آپ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے وہ جوان ہو چکے ہوں گے. تو ان کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ کی نظر پہلے بار جب پڑتی ہے اپنے پودے پہ, یا آپ کسی دوست کے پاس کافی دور آپ لگا کے آئے تھے, مطلب کہ آپ کو 3-4 سال ہو گئے ہیں, اس کے بعد اب آپ کا چکر جب لگتا ہے وہاں پہ, تو آپ جب اپنے ہاتھ کا لگائے ہوئے پودا جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیسی فیلنگز آتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ کا لگائے ہوئے جو پودا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے, یا اس کے نیچے کوئی غریب انسان کوئی اپنا کاروبار چلا رہا ہے, یا وہاں کی کوئی غریب لوگ کوئی بستی والے بیٹھتے ہیں, یا ویسے ہی کوئی ہوتا ہے روڈ پہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ پودا لگاتے ہیں, وہاں پہ کافی سارے لوگوں کو آپ نیچے بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں, کیسی فیلنگز آتی ہیں آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں, وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا سر, بالکل کافی سارے پودے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں اور بڑے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں اس طرح اس کی مثال دوں گا کہ جیسے والدین اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو ملتے ہیں تو ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہی میرے تاثرات ہوتے ہیں. میرے کافی پودے ہیں جو کافی لوگ مجھے کال کرتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں, مجھے پکچرز بھیجتے ہیں, تو میں اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں, میرے بچوں کی طرح پودے. تو میری یہ فیلنگ ہوتی ہے. بلکہ وہ حضرت علی کے نام سے جو میں نے ایک پودا لگایا تھا اس کی میں اپڈیٹ لمحہ بہ لمحہ دیتا رہا. بدقسمتی سے اسے بیماری نے آ لیا اور وہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا. تو مجھے اس کا اتنا دکھ ہوا جیسے آپ کی اولاد میں سے کوئی بندہ چلا جائے. تو یہ ساری ہے محبت, یہ کسی کے کہنے سے یا کرنے سے نہیں, یہ خود اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ڈالتا ہے. آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو یہ میری فیلنگ ہوتی ہے جناب. بالکل, یہ جو آپ ہیں کوئی پودا مرنے کی یا پھر کوئی پودا جوان ہونے کی, تو یہ میں بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی ڈیلی ایسی فیلنگ سے گزرتا ہوں. تو اب آپ سے مزید آگے پوچھیں گے کہ 75,000 کے قریب آپ نے اب تک پلانٹس لگا چکے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ جو ہے آپ مزید کتنے آپ پلانٹس کا ہے آپ کا ہدف ہے, کتنے پودے آپ نے لگانے ہیں, یہاں تک اسے میں نے لے کے جانا ہے. جی سر, اس کے بارے میں پہلے ہی سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل لائف میں ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ میں اپنی جو زندگی ہے وہ پودوں کے نام کرتا ہوں, اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں پودے لگاتا رہوں گا, پودے کی وکالت کرتا رہوں گا, اور پودے کی عزت کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جتنی میری زندگی باقی ہے. اور جو میری نرسری ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ایسے ہی فری نرسری رہے گی جب تک میری لائف ہے, وہ اس طرح ہی فری رہے گی. اور کبھی میں اس پہ کاروبار نہیں کروں گا, لوگوں کو اسی طرح پودے بانٹوں گا, اور اسی طرح یہ کام چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نیک کام جب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو نیک کام ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا. برائی جو ہے اس کا اخیر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آ کے اس میں ختم لازمی ہونا ہوتا ہے, لیکن جو اچھائی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلے گی. تو آپ نے جو نرسری بنائی ہے, آپ کا جو مشن ہے پلانٹیشن کا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلیں اسے آگے لے کے چلیں گی, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب مزید آپ سے یہ جانیں گے انشاءاللہ. کہ آپ کا سب سے پسندیدہ پودا کون سا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو وہ پودا اتنا کیوں زیادہ پسند ہے؟ ہاں, سوال بڑا مشکل کر دیا آپ نے. پودے تو سارے ہی بڑے پسند ہیں. جیسے ہر آپ کی اولاد میں کسی بچے میں کچھ خاصیت ہوتی ہے, کسی میں کچھ ہوتی ہے, تو آپ کو سارے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کوئی بچہ جو سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے پودوں کے حوالے سے. مجھے برگد پہ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا, اس سے بہت عشق ہے. یہ ہمارا صوفی درویشوں کا پودا ہے. جتنے ہمارے یہاں درویش صوفی یا ہماری ثقافت ہے, اس کا لنک ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ. تو آپ برگد کے پاس جب بھی جائیں تو آپ کو آپ کے بڑوں کی خوشبو وہاں سے ملے گی. اور ایک پیپل, یہ دو میرے فیورٹ ترین درخت ہیں. پیپل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو جتنے بھی آپ کے پرندے ہیں, پروں والے پرندے ہیں, 70% وہ پیپل سے خوراک حاصل کرتے ہیں. تو یہ پودے دو مجھے بڑے کلک کرتے ہیں, بڑی محبت ہے ان دونوں پودوں سے. اور
بڑا ہی اپناہت محسوس ہوتی ہے جب بھی کہیں یہ بڑا درخت دیکھ لوں، یا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی شجر کاری پروموٹ کی جائے۔ بالکل۔ تو آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں، اگر آپ کو یہاں پہ جانے کا موقع نہ ملتا، یہ محکمہ جوائن کرنے کا موقع نہ ملتا، آپ سے کچھ اور مطلب کہ کہتے کہ آپ کسی اور محکمے میں چلے جائیں، تو وہ کون سا محکمہ ہوتا؟ میں پھر شجر کاری کرتا، بس میرا صحیح یہی محکمہ ہوتا کہ صحیح۔ میں شجر کاری کرتا رہتا۔ تو خضر صاحب، پلانٹیشن کے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے بھی آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے، آپ کو ایوارڈس بھی ملے ہیں، آپ کو پرائیویٹ بھی ایوارڈس ملے ہیں، پرائیویٹ لوگوں نے بھی دیے ہیں، تنظیموں نے بھی دیے ہیں، تو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کون کون سے آپ کو ایوارڈ ملے ہیں، کس کس نے آپ کو دیے ہیں؟ جی مجھے الحمدللہ کافی سارے ایوارڈ ملے ہیں، جن میں سب سے بڑا ایوارڈ جو گرین پنجاب ایوارڈ، وہ پنجابی پرچار کی طرف سے مجھے 2018 میں دیا گیا تھا الحمراہ لاہور میں، جہاں ہمارے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ مجھے ڈی سی پاک وطن کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ اور ایک میڈل دیا گیا۔ اسی طرح کافی ساری جو ہے نا تنظیمیں، جیسے پاکستان سوشل ایشو جو حضرت قائد اعظم علیہ السلام نے اس کے بانی ہیں، ان کی طرف سے مجھے عبدالستار عیدی گولڈ میڈل دیا گیا۔ تو بہت سارے ہیں، گنتی میں آئیں تو شاید کم پڑ جائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں شجر کاری کرتے ہوئے، کافی عرصہ ہے، تو اس میں آپ نے اب تک حکومت کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے سرکاری نیم سرکاری ہر جگہ آپ کا واسطہ رہا ہوگا، آپ نے مشکلات بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے آسانیاں بھی دیکھی ہوں گی، تو آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے مزید کہ شجر کاری کو بڑھا سکیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر میں جب سے شجر کاری کر رہا ہوں، میں تب سے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو میں کسی سے کوئی پودا نہیں لیتا، بلکہ میں پودا دیتا ہوں، چاہے گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، یا کوئی سول بندہ ہو۔ ہاں میرے بڑے اچھے دوست یا مجھے جو فالو کرتے ہیں وہ میری ہیلپ کرتے رہتے ہیں مختلف مراحل میں۔ باقی آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں تو سر میں تو ایک دو چیزیں جو میں نے اپنی لائف میں 5-6 سالوں میں سیکھی ہیں، میں وہی شیئر کروں گا کہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، آپ درخت لگاتے وقت درخت، جگہ اور وقت یہ دیکھ لیں تو آپ کا درخت کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ 100 پودوں کی شجر کاری کروا رہے ہیں تو اسے 10 کر دیں، 10 اچھی ہائٹ کے بڑے پودے لگا دیں، تو آپ کے 100% جو ہے نا وہ آپ کے ماحول میں شامل ہو جائیں، نہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے 1000 پودے بھی لگائیں گے۔ تو ہماری عوام میں اتنا شعور نہیں ہے، کچھ لوگوں میں وہ بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پودے جو ہے نا وہ حتیٰ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ میں نے ایک کالم ایک لکھا تھا، اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم جب تک لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پودے کو پانی دینا بھی صدقہ ہے، نہ کہ آپ ایک چاولوں کی دیگ اتار دیں، وہ نہیں، ساتھ پودے کو پانی دینا بھی صدقہ ہے، تو ہماری سوسائٹی اس لیول تک نہیں پہنچی۔ آپ کو پاگل، دیوانہ یا بہت کچھ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے۔ روڈ سائڈ ہم پودے لگاتے ہیں تو ہمارے پودے لوگ گاڑیاں گزار دیتی ہیں، ٹرک گزار دیتے ہیں، بچے توڑ دیتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ایک پلاننگ کے ساتھ تھوڑا کام کرے تو میرے خیال میں آپ بڑے پودے لگائیں تو وہ سیو ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی 2 نرسریز ہیں جو اس وقت آپ چلا رہے ہیں، تو ان میں دونوں میں کتنے پودوں کی گنجائش ہے؟ دونوں نرسریز کا بتا دیں کہ کتنی گنجائش ہے، اور مزید کتنی نرسریز آپ کے جو ہے بنانے کے ارادہ ہے؟ جو میرے پاس نرسری ہے جس کی آفٹر میں خود کرتا ہوں، اس میں 10 سے 15 ہزار پودے جو ہے نا وہ میں جو ایک سال میں یا اس سے 6 منتھ میں، وہ میری مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میرے پاس اتنی جگہ ہے، میں اگر پودے کو روکنا چاہوں تو وہ سال میں رکھ لیتا ہوں، ادروائز اگر آپ 20-25 ہزار نکال سکتے ہیں، لیکن میں پودا نا بڑا کرتا ہوں تاکہ ایک سال میں میرے 10-15 ہزار پودے وہ کافی ہوتے ہیں میرے لیے۔
دوسری نرسری تو کافی بڑی ہے لیکن ہمارا 6-7 ہزار پودے ہمارے جو ہے نا وہ سال میں ہم گرو کرواتے ہیں. تو باقی 3-4 نرسریوں پہ کام ہمارا چل رہا ہے. ایک لاہور میں ایک اور نرسری پہ اللہ کرے گا کہ وہ ہمارے تھوڑے مسائل حل ہو جائیں تو ہم وہاں بھی پودے دینے شروع کر دیں گے فری. بالکل. تو خضر صاحب انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں مشکلات بھی آتی ہیں, کافی کچھ انسان سیکھتا بھی ہے, انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے مائنڈ میں کیا کچھ ہے کہ مزید میں اگر یہ کام میں کر لوں تو شجرکاری کو بڑھانے کے لیے اس میں جو ہے مجھے جو ہے مددگار وہ ثابت ہوگا؟ آپ کے دماغ میں اس حوالے سے کیا کیا بات ہے؟ میں پہلے ایسے کرتا تھا, جو بندہ میری نرسری پہ آ جاتا تھا, چاہے چھوٹا بچہ تھا بڑا بندہ تھا, مجھے کوئی بھی وہ بس پودا کا کہہ دیتا, میں اپنے محبت میں اسے پودا دے دیتا تھا. وہ میری سب سے بڑی غلطی لائف میں رہی. لوگ 100-200 پودے لے جاتے, جب میں سوال کرتا فالو اپ کا ناراض ہوتے, یہ پودا تو تھا. اب میں ایسے نہیں کرتا, اب میں پورا پودا دیکھ کے, بندے کو دیکھ کے, اگر وہ مجھ سے پہلے پودا لے گیا تو میں اس کی پکچریں دیکھتا ہوں, پورا اس کا بایو ڈیٹا دے, بھائی اگلے پودے کا آپ نے کیا. تو یہ جو غلطی تھی مجھ سے ہوئی, اب میں ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہتا. اب میں اس ادارے کو پودے دوں گا, اس بندے کو پودے دوں گا جو ان کی کیئر کی ذمہ داری باقاعدہ دے گا اور میرے پوچھنے پہ ناراض نہیں ہوگا. ادروائز میرے پودے نرسری میں پڑے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, میں انہیں اپنے پاس ہی رکھوں گا. کیونکہ ہمارا شعور کا لیول پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں وہاں تک نہیں پہنچا کہ اگر آپ کو فری پودا ہم اگا کے بڑا کر کے دے دیتے ہیں, آپ یہاں سے لے جاتے ہیں, لیکن آگے آپ سمجھتے ہیں کہ مالے مفت دلے بے رحم, آپ کو مفت ملا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا ڈکیٹی کی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو غلطیاں ہیں. اب میں اس پہ کوشش کروں گا کہ اس پہ قابو کر سکوں. آئندہ پودے اس کو دوں جو پودے کی حفاظت کرے, جو پودے کی پوری ذمہ داری لے. بالکل ایسے ہے. میں بھی اپنی ایک بات سب کو بتاتا ہوتا ہوں کہ میں نے ایک ادارے کو 2000 پودے دیے تھے, اور جب میں وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ صرف مجھے جو ہے 2 پودے زندہ ملے, وہ بھی بائی چانس ہی 2 پودے زندہ رہ گئے تھے. بالکل ایسی مشکلات ہوتی ہیں, لوگ لے زیادہ جاتے ہیں میں پودے. اس پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گا. ہمارا ایک دوست ہے فہد رضوان صاحب, جانتے ہوں گے آپ انہیں, جی جی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. ان کے دوست نے شادی کی تو ولیمہ شلیمہ انہوں نے کہا نہیں کرنا, ہم 2 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے ایک یونیورسٹی میں پودے لگاتے. تو انہوں نے اچھی ہائٹ کے پودے لگائے. فہد بھائی بتا رہے تھے کہ اگلے سال یا نیکسٹ سال ہم وہاں گئے تو کوئی پودا نہیں بچا تھا. یعنی کہ اگر آپ کو 10 فٹ کے بھی پودے دے دیے جائیں تو ہم کیئر لیس لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کون لوگ آ گئے. یعنی کہ چھوٹا سا بھی بندہ ہے نا, چھوٹے سے لے کر بڑا بندہ جو ہوٹل سے 10,000 کی روٹی کھا سکتا ہے, لیکن اس نے پودا لینا ہے نا تو آپ کو یا مجھے کال کرے گا, بھائی مجھے 15 روپے والا پودا بھی ہم سے فری لے جائے گا. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پلیز مارکیٹ سے خریدیں. آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہم سے لیں. لیکن لوگوں کو سمجھانے کا میں کہتا ہوں انہیں شعور کب آئے گا, میں تو تنگ آ گیا ہوں انہیں سمجھا کے. بالکل ایسے ہی ہے. پودے لینے والے زیادہ آتے ہیں, ڈونیشن دینے والے بالکل کم آتے ہیں, اور کافی امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن سے ویسے آپ ڈونیشن لے لیتے ہو, بڑی امید سے آپ لیتے ہیں, آج سے لیتے ہیں کہ میں سے ڈونیشن مانگوں گا اور یہ بندہ میری امید سے بھی بڑھ کے دے دے گا. لیکن اس کی اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی حالات میرے آج کل ذرا کافی خراب ہیں, یا پھر جو ہے میں فلاں جگہ پہ میں اللہ کے نام پہ پیسے دے دیتا ہوں تو ابھی میں آپ کو ہاں نہیں دے جی سکتا. بالکل ایسی کافی چیزیں بندہ فیس کرتا ہے. تو یہ بتائیے جی گا ایسے کہ ہی ہے شجرکاری کرتے کرتے کیا چیز آپ نے سیکھی ہے؟ سر. ایک ایسا سکون جو کہیں بھی نہیں ہے, دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. ایک ایسا سکون ملا, ایک ایسی راحت ہے. میں کہتا ہوں اگر جو بندہ کہتا ہے کہ میں مریض ہو گیا ہوں, مجھے ڈپریشن ہے, مجھے فلاں ہے, مجھے فلاں ہے, بھائی آپ 2 پودے لگائیں, ان کی کیئر کا ذمہ لے لیں, آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہیں. تو بالکل میں نے تو ایک سکون محسوس کیا, وہ میں بتا نہیں سکتا. سننے والے لگا کے پودا خود ہی محسوس کریں. تو خضر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ شجرکاری کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ سر مشکل کام ہے. ہمارے جیسے ملک میں بہت ہی مشکل کام ہے. کبھی کبھی انسان ہار جاتا ہے, کبھی کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے, آپ نے پودے کی حالت دیکھی ہے, پھر لوگوں کی باتیں سنی ہیں,
تو بندہ کہتا ہے یار کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. یہ بہت مشکل آرٹ ہے، یہ صبر والی آرٹ ہے. یہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو آپ کو 10-12 سال ویٹ کرنا پڑے گا، وہ آپ کو پھل دے گا. تو صبر والے بندے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک صبر والا اور بڑا مشکل کام ہے. اچھا خضر صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے بلین ٹری سونامی کے نام سے، تو اس سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو سر میں کامیاب اس ہوتا ہوا سوال نظر کا آتا ہے؟ بائیکاٹ کروں گا، میں اس سوال کا صحیح بائیکاٹ کروں. صحیح ہے، نیکسٹ جی. چلے سمجھ گیا میں. ہاں جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کافی زیادہ شجر دوست جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان میں. تقریباً یہ جو شجر کاری ہے اس میں ہمیں پورے پاکستان کے ساتھ بھی جوڑ تقریباً الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی دوست ایسا موجود ہے جو شجر کاری کر رہا ہے، اور ہمارا جو ہے جی تقریباً ڈیلی ہی ان سے کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے. تو کون سا شجر دوست ایسا ہے جس کے کام سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا انہیں سر، انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں انہیں فالو کروں؟ سر ایک مشکل سوال ہے. بہت سارے میرے بھائی ہیں، اب میں ایک کا نام لوں گا تو دوسرا ناراض ہوئے گا. میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، رفیق سومرو صاحب ہیں، یار مددگار کے خواجہ رضوان صاحب ہیں، فہد رضوان صاحب ہیں، عدیل چودھری صاحب ہیں، ہمارے پاک پتن کے علی حسنین مسعود صاحب ہیں. ایسے یار کئی سینکڑوں شجر دوست پیدا ہو چکے ہیں، ایک سے ایک کے بڑھ کے کمال ہے، جن کے نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. یقین مانو ایک سے ایک بڑھ کے یہ ہیرے بندے ہیں جنہوں نے اپنے گھر فیملیوں کو ٹائم نکال کے، یہ ایسے دیوانے لوگ ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. شجرکاری پہ بات ہوئے تو یہ جو فرسٹ آل شجر دوست کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ کتنے یہ دوست پہنچ گئے تھے. تو پاکستان کے ہر کونے میں، جیسے اب کراچی میں ہیں ظہور بھائی ہیں، فائق سلیم بھائی ہیں، کافی سارے دوست ہیں جو کونوں پہ کام کر رہے ہیں. تو میں سب کو سلیوٹ کرتا ہوں سر. جتنے شجر دوست ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان سے بھی معذرت، لیکن ان کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں. یہ لوگ اپنی جیبوں سے پیسے لگا کے ہمارے ملک کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک پرامن اور ایک پرسکون جگہ بنا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. کافی زیادہ قربانیاں دے دے کے، کیونکہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، کافی دوستوں نے اپنے گھروں تک کی قربانیاں دی ہیں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے. تو سر خضر صاحب میں آپ جی کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت. کبھی کبھی شجر دوست پہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ نے روٹی کھانی ہے، پودا لگانا. اس سے زیادہ بات تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کئی شجر دوستوں کی مثالیں ہیں. عمران رفیع صاحب کی ایک بڑی مثال ہے. یار میرے پاس بڑی مثالیں ہیں، لیکن وہ دوست پھر بھی اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. یہ میرے ہیرو ہیں. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی بنے گی. اور یہی جو مشکلات انشاءاللہ ہم فیس کر رہے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیارا ملک، سرسبز ملک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی. انشاءاللہ. خضر صاحب آپ نے بہت اچھا ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھی ہمیں باتیں بتائیں. تو اینڈ میں آپ ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میرا میسج یہی ہے کہ اگر شجر دوست پودا لگا سکتا ہے تو وہ بیچارہ کہیں نہیں پانی دینے پہنچ سکتا. تو پلیز اگر آپ کے ارد گرد کوئی پودا لگے ہیں، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ اسے تھوڑا دیکھ لیں، تھوڑا پانی لگا دیں تو ہماری مدد ہو جائے گی. یہ پودے ہماری آنے والی نسلوں کے محافظ ہیں. آنے والا جو فوڈ کرائسس ہے پاکستان میں اس سے ہمیں بچا سکتے ہیں. تو پلیز یہ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ آکسیجن ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک دن کی آکسیجن خریدنی پڑ جائے، آپ کو لگ پتا جائے کہ آپ کیا چیز پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہر بندہ فری استعمال کر رہا ہے. تو پلیز آپ قدرت کو ریٹرن بیک کریں. تھوڑا سا پانی آپ بوتل میں ساتھ رکھ لیں. آپ کو کوئی پودا خشک نظر آتا ہے تو وہاں آپ پانی دے دیں. تھوڑے سے پیار سے ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. خضر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ میاں عمر بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. درخت ہیں تو ہم ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.